नए अहद नामे में से पौलुस रसूल का रोमियों की कलीसिया के नाम ख़त और उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। यूँ लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यसु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। साल 2023 के लिए जो हमारा कलीसियाई थीम होगा, जो पूरा साल जिसको हम बार बार याद भी करते रहेंगे और किताब मुकद्दस बाइबल में से हम उस बड़े मजमून पर सीखते भी रहेंगे, और जो हमारा अगले साल का पूरे साल का जो थीम होगा वो है मेयारी मसीही ज़िंदगी, है ना। आपने इसको याद रखना है, मेयारी मसीही ज़िंदगी। अब मेयारी, जो मेयार का डिक्शनरी में मैं मतलब देख रहा था कि एक मुकर्ररा सतह या एक जो मुकर्ररा लेवल है उस पर पूरा उतरना। मेयार का जो तशरीह या इसका जो मतलब था कि एक मुकर्ररा सतह है, इससे ना तो हमें ऊपर जाना है और ना इससे नीचे रहना है, बल्कि जो सतह, जो लेवल खुदा ने मुकर्रर कर दिया है, उस मेयार, उस सतह, उस लेवल पर हमें अपने आप को लाना है। ये मेयारी या मेयार का मतलब है। अंग्रेजी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ है स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड खुदा ने सेट किया है, जो मेयार खुदा ने सेट किया है, उस मुकर्ररा मेयार, उस मुकर्ररा स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को, अपनी मसीही ज़िंदगी को लेकर आना, ये हमारा साल 2023 का कलीसियाई थीम होगा। और हम सबको इस बात को सीखना, समझना और अपने आप को इस बात के लिए नए साल में तैयार करना है कि हम में से हर एक शख्स की ज़िंदगी, खा वो बच्चे हैं, नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं, या मैच्योर और बुजुर्ग लोग हैं, हम में से हर एक को अपनी जो मसीही ज़िंदगी है उसको उस मुकर्ररा सतह, उस खुदा के मुकर्ररा स्टैंडर्ड के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, हमें उस मेयार पर पूरा उतरना है। और ये हमारा पूरे साल का थीम होगा। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने आज शाम हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी इबादत करें और उसके मुकद्दस पाक कलाम पर भी गौर कर सकें। तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, मैं, पास्टर अरशद और पास्टर स्टीफन, हम 3 भाई किसी एक ऐसे ख़ानदान में गए जिनके ख़ानदान के सरबराह की कुछ ही दिन पहले डेथ हुई थी। और जब हम उस ख़ानदान में पहुंचे तो मैंने जैसे ही बात शुरू की तो मेरा पहला जुमला ये था कि खुदा हम सब से मोहब्बत करता है। और जो रिस्पॉन्स या जो जवाब उस फैमिली की तरफ से हमें मिला वो ये था कि आहो साढ़े नाल तो फिर खुदा ने वाह मोहब्बत की थी। है मतलब क्या है कि वो समझते हैं कि अगर हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द की डेथ हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता। अगर खुदा हमसे प्यार करता तो हम इस दुख या मुसीबत या तकलीफ़ या इस गम में ना जाते।
اور ہم واپسی پر بھی بھائی آپس میں اس بات کو ڈسکس کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب انسان پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کچھ گم ہو جاتا ہے، کچھ ضائع ہو جاتا ہے، توقع کے مطابق ملتا نہیں ہے، یا ہمارے خاندان کا کوئی پیارا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ آزمائش ہے کہ انسان اس بات پر شک کرنا شروع کرے کہ خدا محبت ہے۔ شاید ایسا نہیں ہے، شک آ سکتا ہے انسان کے دل میں۔ ابلیس ہمارے اندر یہ شک پیدا کر سکتا ہے، جیسے باغ عدن میں کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ ابلیس نے شک پیدا کر دیا، اور شک ان کے جب دل میں آیا تو وہ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے اور پھر بدی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے۔ تو انسان کے اندر خدا شک پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کی محبت پر شک کریں کہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اگر خدا پیار کرتا ہوتا تو ہمارا یہ حال ہوتا؟ ہم اس دکھ یا تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے، یا ہمیں اس غربت کا سامنا کرنا پڑتا، یا ہم بیمار ہی رہتے؟ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی رات ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ یہ پہلی بات جو ہم اس حوالے میں سے دیکھیں گے کہ یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے کہ آج رات ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے حسد، کہ ہمیں حسد اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا۔ اب حسد کا کیا مطلب ہے؟ جیلسی انگریزی زبان میں۔ اب حسد انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جب موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے کو چھوٹا موبائل ہے تو وہ کول بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمپیریزن ہے، موازنہ ہم نے کیا نا۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے، ان کا بڑا ہے، ہمارے کپڑے سستے ہیں، اس سے تو بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے جوتے اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے دیکھیں بڑے برانڈ کے اس نے شوز پہنے ہوئے تھے۔ جب ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کریں گے تو موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ کمپیئر کرنا اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو یا اپنی نعمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی سہولتوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے سے ہماری زندگی میں بے چینی اور بے سکونی آتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اچھا دوسروں کے وہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، خوشحال ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری پریشانیاں میری فیملی کے لیے ہی ہیں، تو جب ہم کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے دوسروں کے ساتھ، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم خدا کا شکر کریں۔ پھر ہمارے اندر حسد، جیلسی ہوگی، اچھا وہ خدا دے کچھ زیادہ پیارے نے، وہ کوئی زیادہ نیک نے، سانو نہیں پتا انہاں دا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں، یہ برکتیں جو کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہیں، یہ شاید خدا نے کوئی غلطی کی ہے، یہ اس کو نہیں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ سہولیات تو میرے پاس ہونی چاہیے گی۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، ہمارے اندر جیلسی کی روح آتی ہے، ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، تب ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں۔ ایسی حالتوں میں شکر گزاری نہیں ہو سکتی جب ہم حسد اور جیلسی سے بھرے ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں حسد کرنے سے منع کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا ہے کہ بے شمار وباؤں کے سبب سے اور قدرتی آفتوں کے سبب سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگ وباؤں کا اور قدرتی آفات کا شکار ہوئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں اپنی فیملی کے لیے، ہمیں اپنی نعمتوں کے لیے، ہمیں اپنی برکتوں کے لیے، چاہے وہ دوسروں سے کم کیوں نہ ہوں، ہمیں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آج کی رات ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم زندہ ہیں، ہم خدا کے گھر میں ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، اور خدا نے جو برکتیں، نعمتیں، سہولیات
ہم سب کو بخشی ہیں، ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ پہلی بات جو ہم یہاں پر سے کتاب مقدس بائبل میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں، کبھی بھی حسد کو اور ناشکرے پن کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، کبھی بھی خدا کی محبت پر شک نہ کریں، چاہے دکھ، تکلیف، مصیبت یا غم کی حالت ہو۔ دوسری بات، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا خداوند کے سامنے اقرار کریں، کنفیس کرنا، اقرار کرنا، مان لینا کہ ہم کمزور ہیں۔ یہاں پر پولس رسول نے 2-3 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کمزور تھی، اور ضرور تھا کہ کلیسیا اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے۔ لکھا ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ اب یہ نیند کلیسیا کی روحانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم اسی صورت میں اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں جب ہم اپنی کمزوریوں کو مانیں۔ اگر کوئی انسان اپنی کمزوری کا اقرار نہیں کرتا تو مشکل ہے کہ وہ اس کمزوری سے چھوٹ سکے یا اس کمزوری پر غالب آ سکے۔ اگر کوئی مانے نہ کہ میں بیمار ہوں، ہے نا، چند سال پہلے ایک ایسی بیماری دنیا میں آئی جو لا علاج بھی تھی، اور لوگ اس بیماری کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی شرماتے تھے، اور وہ تھی ٹی بی۔ اگر کسی کو ہو جاتا تھا لوگ مانتے ہی نہیں تھے، نہیں مینوں نہیں ہو سکتی، اور لوگ ڈرتے تھے، شرماتے تھے دوسروں کو بتاتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے، وہ علاج بھی نہیں کرواتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور جس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ مانتے ہیں کہ ہاں جسم ہے، اس میں بیماری آ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے مانا، علاج کروایا، وہ ٹھیک ہیں۔ اور میں پرسنلی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ ہم نے خود ان کو بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ اٹک میں ایک فیملی، ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ٹی بی، نہیں، اور تھی ٹی بی، اور ٹی بی کی ہی وجہ سے اس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی۔ مقصد کیا ہے بتانے کا کہ جب تک ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اقرار ہی نہیں کرتے اپنی کمزوری کی حالت کا، تو اس کمزوری کا علاج کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ روحانی طور پہ اسی بڑے اسٹرانگ ہیں، تو پھر مشکل ہے کہ ہم اپنی روحانی کمزوریوں پر غالب آ سکے۔ ہمیں ماننا ہے کہ اس گزرے سال میں کئی کمزوریاں ہماری زندگی میں رہ گئی ہیں، کئی کمیاں ہماری زندگی میں رہ گئی ہیں۔ وہ کمٹمنٹس جو ہم نے خدا کے ساتھ سال کے شروع میں کی تھیں کہ سال 2022 کو ہم ایسے گزاریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو ماننا ہے، خداوند کے سامنے ان کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند ہم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن ہم پورے نہیں کر سکے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب بے شمار کمزوریوں، خطاؤں، بری عادات کے مالک ہیں، اور ہمیں ماننا ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح نے ایک تمثیل پیش کی، دو ایسے اشخاص کی، دو ایسے لوگوں کی جو دعا کرنے کے لیے عبادت خانہ میں گئے۔ اب ان میں سے ایک شخص عبادت خانہ کے اندر دعا کر رہا تھا، اور وہ اپنی اچھائیوں کو خدا کو بتا رہا تھا کہ خدا میں بہت اچھا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ اور ہدیے بھی دیتا ہوں، میں دیکی بھی دیتا ہوں، اور میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، خدا میں بڑا اچھا ہوں۔ اور وہ نہیں مان رہا تھا کہ میرے اندر کوئی کمزوری بھی ہے۔ لیکن دوسرا شخص وہ اپنی کمزوری کو مانتا ہے۔ اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں ہمیں پتہ نہیں چلتی، لیکن وہ دوسروں کو فیل ہو جاتی ہیں کہ اس بھائی یا اس بہن کی زندگی میں یہ روحانی کمی ہے، یہ کمزوری ہے۔ اور اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری کمزوری ہم پر ظاہر کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمارا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو کہ میری کمزوری مجھ پر ظاہر کرو، آئی ایم پرفیکٹ، میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر ہم اپنی کمزوریوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، آگے سے دلیلیں دیتے ہیں کہ اگر یہ میں نے کیا ہے تو یہ وجہ تھی۔ ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اپنے غلط کاموں کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یہ غلط کیا ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن تھی، ہم یہ نہیں مانتے کہ ہاں یہ غلط تھا۔ اب فرض کریں دو لوگ آپس میں کسی بات کی وجہ سے کوئی انبن ہو گئی ہے اور دونوں ہی ٹریک سے اتر جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے یہ کیا، وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی کیا ہے، اس نے میری گاڑی کو ٹکر ماری ہے، لہٰذا میری لڑائی کرنا بنتا ہے۔ سو کیا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں، اور جب خدا کا کلام، جب خدا کا خادم ہماری روحانی کمزوریوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ لوگ کلیسیاں بدل لیتے ہیں، سانو پادری نے سانو گل کیوں کی، وہ گرجا بدل لیندے نے، سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نے لکھا کہ گرجے بدلن نال برکت نہیں ملتی، اپنے آپ کو بدلن نال برکت ملتی ہے، اور جو گرجے بدلتے ہیں نا وہ بدلتے ہی رہتے ہیں، وہ انہوں نے پھر کسی بھی گرجے سے سکون نہیں آتا۔ تو ضرور ہے کہ ہم خدا کا کلام جب ہماری کمیاں کمزوریاں ہم پر ظاہر کرتا ہے یا ہمیں خود ریئلائز ہوتا ہے تو ہم ان کا اقرار کریں، اور یہ وقت ہے کہ ہم مانیں کہ بے شمار خطائیں، کمزوریاں، کمیاں اس سال میں ہماری زندگی میں رہ گئی ہیں۔ پہلی بات ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے اور ماننا ہے اپنی کمزوریوں کو، کیونکہ کمزوریوں کو ماننے سے ہی ہم کمزوریوں پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ مانیں تو پھر ہم غالب نہیں آ سکتے۔ دوسرا شخص وہ کہتا ہے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، وہ مان رہا ہے، اور جس نے مان لیا وہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ لیکن جو کہتا ہے میں تو بڑا پرفیکٹ ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، بالکل کوئی مجھ میں مسئلہ ہے ہی نہیں، خدا کو وہ پسند ہی نہیں آیا۔ بھائی اور بہنوں، کبھی کبھی ہم بھی ایسے رویے کا شکار ہوتے ہیں، میرے کوئی مسئلہ نہیں، میں پرفیکٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اب دوسرا غلط ہے، میں نہیں ہوں غلط، وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا میں اس گناہ گار کی طرح نہیں ہوں، میں اچھا ہوں، وہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہم بھی بے شمار دفعہ ان رویوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں اچھا ہوں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے، میں اچھی ہوں۔ لیکن عزیز بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو مانیں۔ اور تیسری چیز ریکمٹمنٹ، خداوند سے نئے سرے سے، نئے طور سے ہم خداوند کے ساتھ وعدہ کریں، کمٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ۔ پولس رسول نے کہا کہ رات بہت گزر، بہت وقت ضائع کر لیا، وہ چیزیں جو اس سال میں رہ گئیں وہ رات گزر گئی، وہ سال گزر گیا، 2022 گزر گیا، اب ایک نیا سال، ایک نیا دن نکلنے والا ہے، 2023 میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم ریکمٹمنٹ کریں، دوبارہ سے خدا کے ساتھ عہد کریں، اور اپنے خاندانی، اپنے تعلیمی، اپنے معاشرتی اور روحانی ٹارگٹ ہمیں سیٹ کرنے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے ہمیں اپنے کو ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہ اس سال میں ہم نے خاندانی طور پر یہ کرنا ہے۔ اپنے تعلیمی طور پر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو تعلیمی اپنے ٹارگٹ، اپنے گول سیٹ کرنے ہیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے یہ اس پوزیشن تک جانا ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اتنے مارکس حاصل کرنے ہیں تاکہ میں آگے جس فیلڈ میں ہم جانا چاہتے ہیں ہم جا سکیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہیں۔ شاید ہم معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، شاید معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، شاید معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر دوسروں کے لیے ترس نہیں ہے،
تو معاشرے میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے کچھ گول سیٹ کرنے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اور پھر روحانی ٹارگٹ، اپنے روحانی گول، جو کمیاں روحانی اعتبار سے میری زندگی میں رہ گئی ہیں مجھے اگلے سال میں ان کو پورا کرنا ہے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، لیکن کیا ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کی خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ جو بدیاں، گناہ ہم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم ہم سے ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے سے ذہن میں سوچے ہوتے ہیں، اور اچھے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب موقع مجھے ملے گا تو پھر میں یہ کروں گا یا کروں گی۔ وہ ساری جو پلاننگ ہے نا وہ ہم نے ذہن میں کی ہوتی ہے۔ چور ہے نا، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، پلاننگ کر کے جاتا ہے، اے دیوار ٹپنی ہے، جے کوئی اٹھ گیا تو کدھر نسنا ہے، وہ ساری پلاننگ کرتا ہے۔ پہلے کہاں پر چوری کا وہ سارا نقشہ بناتا ہے اپنے ذہن میں، تدبیر بناتا ہے نا، پلاننگ کرتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کس ٹائم جانا ہے۔ اسی طرح ہر انسان جو گناہ بدی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں پر اس نے اس کی تدبیر، وہ بدی پریکٹیکل ہونے سے پہلے یہاں پر ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے موقع بنانا ہے، کیسے جب موقع مل تو پھر جیسے ہی انسان کو موقع ملتا ہے تو پلاننگ تو اس نے ساری کی ہوتی ہے، ساری اس نے جو ویڈیو ہے وہ تو اس کے ذہن میں بنی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کدھر بھاگنا ہے، کدھر آنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو جیسے ہی ابلیس اس کو موقع فراہم کرتا ہے تو وہ پھر سارا جو کچھ اس نے سوچا ہوتا ہے اس کو سر انجام دیتا ہے۔ تو جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہیں کرنی، پلاننگ یہ نہیں کرنی کہ ہمیں اپنے جسم کی خواہشوں کو کیسے پورا کرنا ہے، بلکہ پلاننگ کیا ہے کہ ریکمٹمنٹ کرنی ہے، نئے سرے سے ہم نے خدا کے ساتھ عہد کرنا ہے، خاندانی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے۔ تب ہماری مدد ہوگی اور ہم اس قابل ہوں گے کہ معیاری مسیحی زندگی گزار سکیں۔ تو 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں جو آج رات ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی تھی؟ اٹس ٹائم ٹو گریٹفل ٹو گاڈ، خدا کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے نا، اس سال پورے کے لیے جس میں خدا نے ہمیں بے شمار برکتیں دی ہیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں گے، موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ جو خدا نے کسی دوسرے کو دیا ہے اس کے لیے بھی شکر ہے، جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کے لیے بھی شکر ہے، چاہے وہ دوسروں سے کم کیوں نہیں، چاہے وہ دوسروں سے سستا کیوں نہیں، کوئی بات نہیں، جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اقرار کریں اپنی کمزوریوں کا، اپنی خامیوں کا، جو اس سال میں ہم سے ہماری زندگی میں پائی گئی۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیجئے اور خداوند کے سامنے اپنی کمزوریوں کو ماننے کا وقت ہے، تاکہ ہم آنے والے سال میں ان کمزوریوں پر غالب آ سکیں۔ اور پھر یہ وقت ہے کہ ہم ریکمٹمنٹ کریں۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، خدا ہمیں چانس دیتا ہے، اور یہ خدا نے چانس دے دیا ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ ہم ان سے اچھے نہیں تھے جو اس سال 2022 میں اس دنیا سے گئے، شاید ہم سے اچھے لوگ تھے، جو بہت سارے اچھے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم اچھے نہیں ہیں، کئیوں سے برے تھے لیکن پھر بھی زندہ ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا، ایک اور سال دیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ ہم نئے طور سے خداوند کے ساتھ چلے، جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسیح کو پہنے تاکہ معیاری مسیحی زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند ہم سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔